अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका मेज़बान हारिस खलीक वॉइस ऑफ अमेरिका के उसी पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। ये वही पॉडकास्ट सीरीज़ है जो हम पाकिस्तान के क़याम के 75 साल के मौके पर आपके सामने लाए हैं। और क़याम पाकिस्तान को 1947 से लेकर सन 2022 तक जो 75 साल की एक उसकी तारीख़ रही है, हम उसका भी जायज़ा लेते हैं। हर शोबे का, रियासत, सियासत, समाज, फ़नून लतीफ़ा, इल्मो अदब, फ़िक्र फ़न, खेल, सकाफ़त, हर शोबे का हमने जायज़ा लेने की इसमें कोशिश की है। मगर एक जो बुनियादी जो मौजू है जिस पर हमने थोड़ी बहुत गुफ्तगू एक और पॉडकास्ट में भी की है, वो पाकिस्तान की मईशत है। मगर वो गुफ्तगू हमने पब्लिक पॉलिसी और टैक्स का जो मसाइल हैं पाकिस्तान में, उस पर फोकस करके की है। लेकिन आज की जो हम गुफ्तगू करेंगे वो पाकिस्तान की जो एक जो तारीखी सफ़र रहा है पाकिस्तान की मईशत का, और पाकिस्तान की जो एक मुस्तकिल एक मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही है, और जो पाकिस्तान में सनतकारी के मसाइल रहे हैं, पाकिस्तान में जो तालीम और सेहत पर या दीगर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनकी पासदारी के लिए, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो कम अखराजात किए गए हैं रियासत की या मुख्तलिफ़ हुकूमतों की जानिब से, उस पर, और आइंदा हमारा मुस्तक़बिल क्या है, उसमें क्या मुश्किलात हमें और क्या चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, IMF से हमारे क्या ताल्लुकात हैं, वगैरह वगैरह। इन सब पर गुफ्तगू करने के लिए जो मेरे मेहमान हैं आज, और ये चूँकि बहुत अहम मौजू है और ये बहुत अहम मेहमान हैं, हमने सोचा कि इनसे एक तफसीली गुफ्तगू हो। इसलिए एक ही मेहमान है आज के पॉडकास्ट में, और ये पाकिस्तान के मुमताज़ माहिरीन मुआशियात में से एक हैं। पाकिस्तान में सनतकारी के मुख्तलिफ जो फेजेस रहे हैं उस पर भी इनका काम मंजर आम पर आ चुका है। इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान की जो सोशल स्पेंडिंग, जैसे मैंने कहा कि जो अवाम पर खर्च किए जाने चाहिए वसाइल, पाकिस्तान में दौलत के इर्तिकाज़ के ख़िलाफ़, दौलत की तकसीम के सिलसिले में किए जाने वाले काम से, मज़दूरों की खुशहाली पर किए जाने वाले काम से, इस सब से इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। और मुसन्निफ़ हैं, गुफ्तगू भी करते हैं इन तमाम बातों पर। और एक ख़ास बात इनकी ये भी है कि ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि जो मुआशियात की इख्तिसासी ज़बान है, स्पेसिफ़िक लैंग्वेज है, उसे आम फहम बनाएं सुनने वालों के लिए। तो डॉक्टर असद सईद, मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने वक्त निकाला और इस बात पर रजामंदी जाहिर की अपनी मसरूफियत से कि आप ज़रा तफसीली गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ, हमारे सामीन की और मेरी मालूमात में इजाफा करने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत हारिस, बहुत खुशी हुई इस प्रोग्राम में आकर और आपसे गुफ्तगू करने की। अच्छा, इसमें सामीन में एक बात आपको और बताता चलूं कि असद सईद नेशनल फाइनेंस कमीशन के मेंबर हैं, जो NFC पाकिस्तान का वो इदारा है जो बैनुस सूबाई वसाइल की तकसीम के फैसले करता है। असद सईद उसके रुकन हैं, और ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि हम इनसे आगे चलकर, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि नेशनल फाइनेंस कमीशन और पाकिस्तान की जो वफाकियत के, फेडरलिज्म के मसाइल हैं जो मईशत से जुड़े हुए हैं, उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। असद, मेरा पहला सवाल ये है कि आप पाकिस्तान की 75 साल की जो तारीखी एक तसलसल है मुआशी मनसूबाबंदी का और मईशत की समत का, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। जी हारिस, पाकिस्तान जैसे कि आपने और जो इश्यूज पे गुफ्तगू की होगी, उसमें भी वो चीज़ वाज़े हुई होगी कि पाकिस्तान के क़याम के जो असरात थे वो पार्टीशन ऑफ इंडिया के हवाले से, तो एक उसमें एक अनसर्टेनिटी और एक बहुत ज़्यादा थी जिस वक्त पाकिस्तान वजूद में आया। गैर यकीनी की सूरत, हाँ, एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी। एक नॉर्मल किस्म क्या वजूद जो किसी भी मुल्क का होता है वो नहीं था। और ये नौआबादियाती निज़ाम का इख्तिताम और हिंदुस्तान का बंटवारे की कहानी जो है, जाहिर है कि हर एक उससे उसको जानता है, लेकिन उसमें जो मईशत का हवाला था वो बहुत अहम था।
حمزہ علوی صاحب نے ایک بہت اہم قصہ ہی سمجھ لیں مجھے بتایا تھا اپنی زندگی میں، اور وہ یہ کہ پاکستان کے وجود میں آنے سے کچھ برس پہلے سردار پٹیل نے ایک اسٹڈی کمیشن کی. سردار پٹیل جو کانگریس کے لیڈر جی، تھے. اور ہندوستان کے پہلے ہوم منسٹر بھی تھے. تو انہوں نے ایک اسٹڈی کمیشن کی پاکستان کی اکنامک وائبلٹی کے حوالے سے. اچھا. اور اس اسٹڈی کا نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان اکنامکلی وائبل اینٹی نہیں ہے. یہ جو خطہ آج پاکستان ہے اور 1947 میں جو پاکستان بنا، جس میں اس وقت کا مشرقی پاکستان بھی شامل تھا، کہ یہ معاشی طور پہ اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر پائے گا، اور اگر ان کی یہ ڈیمانڈ ہے تو ابھی یہ مان لی جائے اور کچھ عرصے بعد یہ ریورٹ کر جائیں گے اس وجہ سے. اور حمزہ علوی صاحب کا اپنا جو اس پہ تاثر تھا وہ یہ کہ حمزہ علوی صاحب جو ہمارے سماجی علوم کے بڑے اسکالر. جی، کہ کانگریس کی لیڈرشپ کو کیبنٹ مشن پلان کے وقت اور اس کے بعد جس چیز کو کنونس کرنے پہ پارٹیشن میں اس جو یہ اسٹڈی سردار پٹیل نے کروائی تھی، اور سردار پٹیل کا جو اگریمنٹ تھا، اس کا ایک بہت اہم رول اس نے پلے کیا. تو اب اگر بات وہاں سے شروع ہو. اچھا، اور یہ اندازن کب ہوئی ہے اسٹڈی؟ یہ سن 40 کی دہائی میں. ہاں، سن 40 کی دہائی میں 45 یا 46 میں ہوئی ہے. اچھا، بالکل آن دا ایو آف انڈیپینڈنس. جی. اور اچھا سر، تو حمزہ علوی صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ اسٹڈی کا جو ہے وہ علم نہ صرف جو سیاسی اس وقت لیڈرشپ تھی اسے تھا، بلکہ جو اہم افسران تھے، آئی سی ایس افسران، جو کہ جنہوں نے انتظامی باغ ڈور ہندوستان کی بھی سنبھالی اور پاکستان کی بھی، انہیں بھی اس کا علم تھا. اور ان انتظامی افسران میں ایک بہت نمایاں شخصیت جو پاکستان میں تھیں وہ تھے زاہد حسین صاحب، جو کہ اسٹیٹ بینک کے پہلے گورنر تھے. اور زاہد حسین صاحب اس بات پہ کنونسڈ تھے کہ سردار پٹیل نے جو یہ اسٹڈی کروائی ہے، اگر ہم اگلے 2-4 سال میں اپنے آپ کو اسٹیبلائز نہ کر پائے تو نتیجہ وہی ہونا ہے جو اس اسٹڈی میں کہا گیا ہے. اور اس زمانے کے لحاظ سے، اور میرے خیال میں جو ایک اس وقت معیشت کے بارے میں اور پوسٹ کلونیل معیشتوں کے حوالے سے خاص طور پر جو سوچ پائی جاتی تھی، وہ یہ کہ یہ خطہ جس میں انڈسٹری بہت کم ہے، اور ہندوستان کا میرے خیال میں 5% سے بھی کم جو انڈسٹریل بیس تھا، وہ اس خطے میں 5% سے بھی کم، یعنی صنعتیں جو تھیں پورے جو غیر منقسم ہندوستان میں تھیں، جی، ان کا صرف 5% مغربی اور مشرقی دونوں میں ملا کر. اچھا. تو کہ پاکستان کی بقا کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ پاکستان کو بہت تیزی سے انڈسٹریلائز کیا جائے، اور تمام آپ کے جو وسائل ہیں ریاست کے، وہ اس کی طرف مائل کیے جائیں. اور اب مسئلہ یہ تھا کہ انڈسٹری لگائے گا کون؟ تو انڈسٹریلسٹ تو پاکستان میں تھے نہیں. بہت سارے جو بڑے ٹریڈرز تھے، وہ مسلمان ٹریڈرز جو تھے، وہ بنگال سے اور کلکتہ سے مینلی اور بمبئی سے،
وہ ان کو قائد اعظم نے اور دوسروں نے کنونس کیا، وہ پاکستان آئے، اور پھر بعد میں وہ جو مشہور 22 خاندان تھے وہ ان کا حصہ تھے. تو ایک طرف تو ان کو مائل کیا گیا کہ وہ ادھر کارخانے لگائیں اور صنعتیں لگائیں، اور دوسری طرف زاہد حسین صاحب نے ہی سجیشن دی کہ PIDC بنائی جائے، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، کہ جس کے ذریعے یہ پروسیس آگے بڑھے. اور زاہد حسین صاحب کا اپنا ایک سٹیچر تھا جس کی وجہ سے وہ معاشی جو وسائل تھے ان کو اس کی طرف راغب کرنے میں شروع سے ہی کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے. اور یہ معاشی وسائل سرکاری بھی اور نجی شعبے کے بھی. جی، اور انڈسٹری کے لیے نجی شعبے کو ترغیبات دی گئی اور PIDC کو اسٹیبلش کیا گیا. تو ایک ریپڈ انڈسٹریلائزیشن کا پروگرام انہوں نے ترتیب دیا. یہ سن 50 کی دہائی، یہ سن 47 کے فوراً بعد کی بات ہے. اچھا، اب یہ کہانی جو ہے اور مزیدار ہو جاتی ہے. 1953 یا 1954 میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ یہ کہ پاکستان جو ہے وہ جو ہے ویسٹرن الائنس جو تھا، ملٹری الائنس، اس کا ممبر بن گیا. اور جیسے آپ کو جن لوگوں سے آپ نے سیاست پہ پہلے 1950 کی دہائی پہ بات کی ہوگی، ایک بڑا جو چینج تھا وہ خواجہ ناظم الدین کی حکومت کی وزارت عظمیٰ گورنر جنرل کے سے بھی ان کو ہٹایا گیا. اس کے بعد جو تھا جنرل ایوب خان کا رائز تھا مارشل لاء کے آنے سے پہلے 1955 جی، جب انہیں کیبنٹ میں شامل کیا گیا یونیفارم میں ایز ڈیفنس منسٹر. اور انہی دنوں میں پاکستان یہ ویسٹرن ملٹری الائنسز کا حصہ بنا. سیاٹو سینٹو، جی، سیٹو اور سینٹو کا، اور میرے خیال میں بغداد پیکٹ کہلاتا تھا ان میں سے کوئی ایک. اور تو وہ پوائنٹ تھا جہاں وہ جو ایک سنگل مائنڈڈ فوکس زاہد حسین صاحب نے ریاست کا بنایا تھا پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا، وہ ماند پڑ گیا. اور بہت ساری ریسورسز جو ہیں وہ ملٹری ایکسپینڈیچر کی طرف جانے لگیں، اور ایک پاکستان کی ریاست میں ایک جو رجحان پیدا ہوا وہ یہ کہ اب سردار پٹیل والا سلسلہ جو ہے اس کی اہمیت ماند پڑ گئی، کہ وہ کمزور ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے سروائیول کو اب ہم انٹرنیشنلی گارنٹی کر سکتے ہیں کولڈ وار کا حصہ بن کر، سوویت یونین کے خلاف مغرب کے امریکہ کے کیمپ میں شامل ہو کر. جی، تو وہاں سے معاملہ جو ہے وہ خراب ہونا. لیکن اصل میں یہاں آپ کا قطع کلام، میں ایک بات آپ کی کاٹوں کہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہونا آپ کہہ رہے ہیں شروع ہوا، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ایک پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو صنعت کاری ہوئی وہ جنرل ایوب خان کے دور میں ہوئی. اس بات میں کتنی حقیقت ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. اس میں بہت حقیقت ہے، لیکن وہ فوکس نہیں رہا، اور وہ اس طرح کے وسائل جو معیشت کی طرف اور اسپیشلی معیشت سے میری مراد اس وقت انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہے، صنعت کاری، اس کو جی، اس کو وہ فوکس جو ہے وہ کم ہو گیا. وہ فوکس کم ہو گیا، اس کے باوجود ایک سلسلہ صنعت کاری کا اور صنعتی انویسٹمنٹ کا وہ جاری رہا. اور ایوب خان کے آنے کے بعد 1958 میں پھر
امریکہ سے تعلقات جو ہیں وہ اور زیادہ پختہ ہوئے. اور تبھی ہم نے آئی ایم ایف کا پہلا پروگرام شروع کیا یا وہ ان کے آنے سے پہلے ہو گیا؟ مطلب وہ آئی ایم ایف کا پروگرام کی اس وقت اتنی اہمیت نہیں تھی, وہ لگ بھگ اسی وقت ہوا. لیکن جو سب سے اہم چیز ہوئی وہ یہ کہ امریکہ سے جو ہے وہ ماہر معاشیات اور ڈیولپمنٹ کے ماہر جو ہے وہ پاکستان آئے اور ان کو ایک بڑی اہم ذمہ داری دی گئی کہ پاکستان کی معیشت کی پلاننگ کی جائے. بoston گروپ, جی وہ ہارورڈ ایڈوائزری گروپ اس کا نام تھا, اور وہ بنیادی طور پہ پلاننگ کمیشن جو ہے وہ اس کی بنیاد بھی انہوں نے ہی رکھی. تو پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا سلسلہ اس کے بعد جاری رہا, اور جو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 1970 میں جب یا ایوب خان کی حکومت کے جانے تک وہ جاری رہا, میرے حساب سے اس نے تقویت پائی اس سلسلے نے 1977 تک. میں اب یہاں آپ سے 77 کے بعد ہم پھر آتے ہیں, لیکن میں اسی دور سے متعلق ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور وہ زراعت سے متعلق ہے. چونکہ ہم گرین ریولوشن کا تذکرہ بھی سنتے ہیں, اور ہم نے زراعت کا جو شعبہ تھا اس میں 47 سے 77 کی اگر ہم سمجھ لیں کہ ایک پیریڈ ہے, حالانکہ اس میں 1971 بھی ہوتا ہے, اس پہ بھی ہم بعد میں آتے. تو وہ زراعت کا جو شعبہ تھا اس میں کیا ہوا پاکستان میں؟ کیونکہ اس میں بھی تو کیش کراپس لگائی گئیں, اس میں بھی تھوڑے سے فوکس تبدیل ہوئے, اور پاکستان اتنا فوڈ سیکیور نہیں رہا جتنا وہ ابتدائی سالوں میں تھا. 1947 میں پاکستان جو تھا وہ, اور پاکستان کا جو خطہ خاص طور پہ پنجاب اور سندھ کا جو زرعی پیداوار تھی وہ گرینری آف انڈیا کہلاتی تھی. تو نہ صرف اتنی فوڈ پروڈکشن تھی کہ وہ پاکستان کی آبادی کے لیے کافی تھی, بلکہ وہ ہندوستان کے دیگر علاقوں میں اور افغانستان دیگر علاقوں تک بھی وہ ایکسپورٹ ہوتی تھی. تو وہ سلسلہ جو ہے اس کو ایک اس کی بنیاد جو تھی وہ انگریز نے 20ویں صدی کی شروعات میں کنال کولونائزیشن جو پنجاب میں ہوئی اس سے ڈالی. اس کے بعد جو ایک خطرہ 50 کی دہائی کے اینڈ میں آیا وہ یہ کہ چونکہ ساری پاکستان میں جو دریا ہیں, خاص طور پہ پنجاب کے جو دریا ہیں, ان کی اوریجن جو ہے وہ ہندوستان سے ہے, تو وہاں سے پانی کا مسئلہ کھڑا ہوگا. تو اور وہ ایک الگ لمبی کہانی ہے جو 1961 میں 1960 میں انڈس بیسن ٹریٹی جو ہوئی, وہ بھی جنرل ایوب خان کا سنتاس معاہدہ ہوا, جس سے اور وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, کہ جس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہتر طور پہ نیگوشیٹ کر سکتے تھے, کچھ کہتے ہیں کہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. لیکن اس میں جو اہم چیز تھی وہ یہ کہ اس کی آربیٹریشن ورلڈ بینک نے کی, اور ورلڈ بینک جو ہے وہ اس وقت ورلڈ بینک نے جس طرح جو چیز پاکستان کو قائل کرنے کے لیے کی وہ یہ کہ ہم آپ کو بہت بڑے پیمانے پر قرضے دیں گے جس سے آپ ڈیمز بنا سکتے ہیں اور نہریں نکال سکتے ہیں اور ڈیمز بنا سکتے ہیں, اور مینلی وہ ڈیمز کے ذریعے اپنی اریگیشن کو ڈائیورسفائی کر سکتے ہیں. تو وہ ایک چیز تھی جس میں پاکستان کے پاس اس وقت وسائل کی کمی تھی, اور ورلڈ بینک نے اسٹیپ ان کیا اور اس نے آربیٹریٹ بھی کی جو 1960 کی انڈس بیسن ٹریٹی تھی. تو پہلی چیز وہ ہوئی. دوسری جو 60 کی دہائی تھی اس کے دوران ہائی ییلڈنگ ورائٹیز کی سیڈز امریکہ سے آئے,
اور ہم نے بین الاقوامی یعنی غیر ملکی بیج ہم نے امپورٹ کیے، جس کی اور وہ جو تھا جس کی وجہ سے آپ کے گرین ریولوشن جسے کہا جاتا ہے وہ ہوا. وہ گرین ریولوشن جو تھا اس نے جو آپ کی ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی تھی اس کو تو بڑھایا، لیکن ایک اور چیز اس کے ساتھ میکنائزیشن آف ایگریکلچر ہوئی، جس سے ڈسپلیسمنٹ آف لیبر بہت بڑے پیمانے پر ہوئی. اچھا، اس وقت جو معاشی تھیوریز تھیں وہ اس چیز پہ بالکل اس پورے پروسیس کو ایک طرح کی ٹیکسٹ بک سکسیس دیکھ رہی تھی کہ میکنائزیشن ہوئی، آپ کی ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی ہائی یلڈنگ ورائٹی سیڈس کی وجہ سے امپروو ہوئی، اور لیبر ڈسپلیسمنٹ جو تھا وہ لیبر جو تھا اویلیبل تھا انڈسٹری کے لیے. تو وہ ایک اس زمانے کے جو اکنامک تھیوریز تھیں ڈیولپمنٹ کی، اس پہ یہ پورا سلسلہ ایک طرح سے فٹ بیٹھتا تھا. اور جو بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے اس زمانے کے، انہوں نے جو ہے وہ اس کا ذکر بھی کیا کہ پاکستان جو ہے ایک طرح کا ٹیکسٹ بک سکسیس سٹوری ہے. لیکن ٹیکسٹ بک سکسیس اب ہمیں نظر نہیں آتا، چونکہ اگر وہ ٹیکسٹ بک سکسیس سٹوری ہے تو جو گرینری تھی پورے ہندوستان کی، پنجاب اور سندھ جیسے سمجھا جاتا تھا. بلکہ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ کورین وار کے زمانے میں جب ٹروپس کمٹ کرنے کی بات کی لیاقت علی خان سے امریکیوں نے، تو انہوں نے کہا کہ سپاہی تو ہم نہیں دے سکتے لیکن ہم گندم دے سکتے ہیں. تو اتنی پیداوار تھی گندم کی، گیہوں کی، کہ آپ فوڈ سیکیور تھے. تو یہ جو کیش کراپس جب آپ لائے تو اس کے نتیجے میں فوڈ سیکیورٹی تو ختم ہوئی. تو یہ ایک مجھے تضاد سے نظر آتا ہے کہ ایک طرف ہائی یلڈنگ سیڈز ہیں اور دوسری طرف ہم نے چند ہی سالوں کے بعد اپنے کھانے پینے کی اجناس درآمد کرنا شروع کر دی. اب فوڈ سیکیورٹی پہ میرے خیال میں میں مطلب لوگ اس کو بہتر طور پہ وہ بتا سکتے ہیں آپ کو، لیکن مینلی فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ پاکستان میں 90s میں شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں رکتے ہیں. اب ہم انڈسٹری پہ واپس آتے ہیں. انڈسٹری پہ ایک جو بنیادی مسئلہ ہے، اور آپ چونکہ اس وقت یعنی ایک گہری نظر رکھتے ہیں، بھٹو کے زمانے میں آپ نے یہ کہا کہ اصل میں 69-70 تک نہیں بلکہ 77 تک انڈسٹریل گروتھ رہی. اور وہ بات بالکل بجا ہے، کیونکہ سٹیل ملز کا کام شروع ہوا، ہیوی فاؤنڈری اینڈ فورج ٹیکسلا، ہیوی میکینیکل کمپلیکس، اپنے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس، اور بہت سے ایسے منصوبے تھے جو ہیوی انڈسٹری کے، وہ بھی بھٹو صاحب کے زمانے میں چلتے رہے یا لگائے گئے، یا اگر پہلے لگائے گئے تھے یعنی ان کے معاہدے ہوئے تھے تو مکمل ہوئے اور وہ معاملہ چلتا رہا. لیکن ساتھ ساتھ ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک عالمی جو رو تھی ایک اشتراکیت کی طرف جانے والی، اس کے نتیجے میں بھٹو صاحب نے، ذوالفقار علی بھٹو نے قومیہ لیا ایک نیسنٹ انڈسٹری کو. تو یعنی جو صنعتیں لگی تھیں، موجود تھیں، انہوں نے نیشنلائز کر لیا. تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے انڈسٹری پہ؟ میں تھوڑا سا اگر دوبارہ سے 60 کی دہائی میں جاؤں جی، تو 60 کی دہائی میں جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی اس کے مطلب وہ ٹیکسٹ بک کیس تو ایک لیول پہ نظر آ رہا تھا، لیکن 2-3 چیزیں اس میں جو ہے وہ بہت شدید طور پہ مطلب جو کانٹرڈکشنز تھے اس ڈیولپمنٹ ماڈل کے وہ بھی سامنے آئے. ایک تو یہ کہ اس لیول کی انڈسٹریلائزیشن جو ٹیکسٹ بک کیس میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. دوسرا، پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن جو 60 کی دہائی میں ہوئی وہ ساری کنزیومر پروڈکٹس میں ہوئی، کنزیومر گڈس میں. اس میں آپ اور ہم اس عمر کے ہیں کہ ہمیں وہ یاد ہے کہ $1 کا پین ہوتا تھا، اور آپ کے کھانے پینے کی اشیاء میں پیکسیز کے چاکلیٹ ہوتے تھے، گرینز کی چیز ہوتی تھی، اور زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ
ڈومیسٹک پروڈکشن کی تھیں، لیکن وہ عام استعمال کی گھریلو اشیاء. تو وہ پہلا فیز ہوتا ہے انڈسٹریلائزیشن کا. وہ اس سے آگے پاکستان 60 کی دہائی میں نہیں بڑھا، اور 65 کے بعد وہ ایک ایشو بن گیا تھا کہ پاکستان کو اب کنزیومر گڈز سے انٹرمیڈیٹ گڈز اور ہیوی انڈسٹری کی طرف موو کرنا ہے. ایوب خان کے دور میں وہ موومنٹ نہیں ہوئی. پارٹلی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو انڈسٹریل کلاس تھی، جو 22 فیملیز تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو بہت کنسولیڈیٹ کر لیا، اور اس میں ان کا لیول منافع کا بہت زیادہ تھا، اور غیر مساوی ترقی اور ان کا غربت میں اضافہ، اور ان کا حکومت پہ اس قسم کا مطلب وہ ایز اے کلاس، ایز اے گروپ اتنے اہم تھے کہ وہ اسی چیز کو آگے بڑھاتے رہے. تو یہ قومیانے کی ایک وجہ بنی. یہ قومیانے کی ایک وجہ بنی. دوسری جو بہت اہم وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس تھا، یہ 1960 سے 1965 تک تقریباً ایکسکلوسیولی صرف ویسٹ پاکستان میں ہو رہا تھا، جو کہ ہم اگر یاد کریں دوبارہ تو وہ ایک مائنورٹی پروونس تھا ون یونٹ کے بننے کے بعد بھی. تو دا میجورٹی واز ناٹ دا بینیفیشری آف انڈسٹریلائزیشن دیٹ واز ہیپنگ. نہیں، لیکن مجھے ایک آگے بڑھیں ذرا، مجھے یہ بتائیے کہ نیشنلائزیشن کے نتیجے میں کیا صنعت کاری پیچھے گئی؟ نیشنلائزیشن کی کہانی جو ہے نا وہ ایک بہت الگ کہانی ہے، میں اس پہ آتا ہوں. لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ایوب خان کا جو ماڈل تھا اس کو وہ تین جگہ سے ہٹ ہوا. ایک تو اس نے انڈسٹریل ڈیپتھ کی طرف موومنٹ شروع تقریباً نہیں کی. دوسری کہ اس نے ایسٹ پاکستان کو آلموسٹ کمپلیٹلی اگنور کیا. 65 کے بعد انہوں نے کچھ ایفرٹ شروع کی، لیکن چونکہ آپ کی انڈسٹریل کلاس تقریباً ساری ویسٹ پاکستان میں تھی تو وہ ان کی طرف سے بھی کچھ ریزرویشنز تھیں ایسٹ پاکستان میں جانے کی. کچھ لوگ گئے، انہوں نے کیا بھی، لیکن جو بلک آف انڈسٹریلائزیشن تھی وہ ویسٹ پاکستان میں ہی رہی. تیسرا یہ کہ جو انڈسٹریل کلاس پیدا ہوئی پاکستان میں، ویسٹ پاکستان میں، اس میں اس وقت کا جو موڈ تھا، سیاسی موڈ، اس میں وہ یونینائز ہوئی اور اس نے اپنی ایک سیاسی جگہ بنائی. ٹریڈ یونینز نے، اور ٹریڈ یونینز جو ہے، اور ان کے پاس ایک بہت اچھا کیس تھا، وہ یہ کہ صنعتی ترقی جس رفتار سے ہو رہی ہے ان کی اجرت میں اس رفتار سے اضافہ نہیں ہو رہا. نہیں، یہ تو دیکھیے آپ جواز فراہم کر رہے ہیں نیشنلائزیشن کا، جو میں پوری طرح سمجھتا ہوں اور اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ اگر مطلب ہائنڈ سائٹ میں ہم دیکھیں وہ اہم تھا نا، اس لیے کہ نہیں بالکل اہم تھا. ایوب خان کی حکومت کی ڈی لیجٹمائزیشن میں یہ تینوں فیکٹرز تھے، وجوہات، لیکن اور انڈسٹریل کیپٹل جو ہے وہ کانسنٹریٹ ہو گیا تھا 22 فیملیز. وہ میں بالکل سمجھتا ہوں. تو میں کوشچن اسے نہیں کر رہا، میں کوشچن اس بات کو کر رہا ہوں کہ کیا اس ریاست کے اس نیشنلائزیشن، اسٹیٹ انٹرپرائزز کے قیام، جس میں بعد میں ہم نے بہت مسائل دیکھے، اور اب وہی لوگ جو ایک زمانے میں اسٹیٹ انٹرپرائزز قائم کرنے کے حق میں تھے، انہیں ان کی نجکاری کے حق میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو ان دونوں کا آپس میں کیا رابط ہے؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں نا، 1968 کے بعد سے ساری دنیا میں نیشنلائزیشن کا ایک ویو تھی. وہ ایک فلیور آف دا منتھ کہہ لیں آپ، فیشن کہہ لیں، ٹرینڈ کہہ لیں. آج کل ٹرینڈ کہتے ہیں نا ہر چیز کو، #ٹرینڈ. تو وہ سب چل رہا تھا. انڈیا نے نیشنلائزیشن کی اس وقت، فرانس نے اور برٹن نے اپنے بینکنگ سیکٹر کو نیشنلائز کیا. تو نیشنلائزیشن واز دا فلیور آف دا ڈے. 1970 کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں سوائے
مسلم لیگ کاؤنسل کے کاؤنسل مسلم لیگ کے ہر ایک کے مینیفیسٹو میں نیشنلائزیشن تھا. اچھا میں ذرا آ گیا. اس وقت نیشنلائزیشن کوئی مطلب عجوبہ نہیں تھا. تو وہ نیشنلائزیشن ہوئی, اور وہ نیشنلائزیشن کا جو انٹرسٹنگ امپیکٹ تھا وہ یہ کہ بھٹو صاحب نے آتے کے ساتھ جو 22 خاندان تھے ان پہ ایک فرنٹل اسالٹ کیا. اور جی میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اب ذرا کچھ جو تازہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کی طرف ہم آئیں, اور ہم 90s سے, تازہ کا مطلب ہے 90s سے, کیونکہ بھٹو صاحب کا دور ہے, پھر جنرل ضیاء الحق کا دور ہے, پھر یہ بات آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کر دی کہ پاکستان چونکہ کولڈ وار کا حصہ بنا اور کولڈ وار جاری رہی 1988 89 90 تک, تو پاکستان نے کولڈ وار کا حصہ بن کے بجائے اپنی صنعت کاری اور اپنی صنعت و حرفت اور زراعت کو فروغ دینے کے قرضوں پر اور امداد پر انحصار زیادہ شروع کر دیا, اور اس کے نتیجے میں وہ صنعت کاری بھی نہ ہو سکی اور زراعت میں بھی مزید ترقی نہ ہو سکی. لیکن اب میں آتا ہوں کہ یہ جو ایک, تو پہلے یہ بتائیے کہ جو دو تین موٹی باتیں ہیں, کہ ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ غیر متوازن رہتے ہیں اور ایک مستقل طور پر ان میں توازن قائم نہیں ہو پاتا, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. یہ ایک تو مختصراً سامعین کے لیے اور میرے لیے بھی کہ یہ ایک تو یہ مسائل ہیں کیا, اور یہ کیوں مسلسل کبھی شرح نمو بڑھ جاتی ہے, کبھی گر جاتی ہے, کبھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے, ویسے کم تو ہوتا ہوا کم ہی نظر آتا ہے. تو وہ خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ کا کیا ہوتا ہے, اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے کیا, اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بنیادی چیز تو اس میں یہ ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ ہے آپ کا جو تجارتی بیلنس ہے, یا تجارتی جن پیسوں کی بنیاد پر آپ تجارت کرتے ہیں, درآمد کرتے ہیں. تجارت میں آپ درآمد اور برآمد کا جو میزان ہے, تو اب آپ کی درآمدات اگر آپ کی برآمدات سے زیادہ ہوں, امپورٹ زیادہ ہو ایکسپورٹ سے, جی, تو آپ کا تجارتی خسارہ ہوگا. ٹھیک, تو ایک تو خسارہ وہ ہے. دوسرا خسارہ, اچھا, اس خسارے کو جو بین الاقوامی پاکستانی ہیں وہ اپنی ترسیلات کے ذریعے جب پورا کرتے ہیں, ریمیٹنسز کے ذریعے, تو کرنٹ اکاؤنٹ میں ٹریڈ آ جاتا ہے, امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس, اور ریمیٹنسز آ جاتی ہیں جو کہ انفلوز ہیں, اور اس کے ساتھ وہ آؤٹ فلوز بھی آ جاتی ہیں جو آپ کو سود اپنے قرضوں پہ واپس کرنا ہے, اور جو آپ کا جو ادھر بین الاقوامی کمپنی اپنے پروفٹس ریمٹ کرتی. تو ہم مسلسل کیوں ہیں خسارے میں؟ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہے. اب آپ کو جو مجھ سے سوال پوچھنا چاہیے وہ یہ کہ تجارتی خسارہ زیادہ کیوں ہے. جی میں پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ اسد صاحب تجارتی خسارہ زیادہ کیوں ہے؟ اور وہ جو ہے نا وہ پھر ہماری تاریخ سے جا کے وہ بات جڑتی ہے, وہی جو ترجیحات کا مسئلہ. جی, تو اب میں پاکستان میں جو 60 کی دہائی میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی اس میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا ایک بہت بڑا رول تھا, لیکن ایکسپورٹس پہ بھی بہت توجہ دی گئی, اور ایکسپورٹس اس زمانے کے لحاظ سے مطلب بیسک پروڈکٹس کی تھیں. بنگلہ دیش جو آج ہے اس کی ایک بہت بڑے کمپلینٹ یہی تھی کہ جوٹ کا ایکسپورٹ بہت بڑا تھا. جوٹ کے علاوہ چاول پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا تھا, اور یان, کاٹن ہوتا تھا, کاٹن یان ہوتا تھا, اور کسی حد تک کلوتھ ہوتا تھا. اس سے آگے نہیں ہوا, اس سے آگے پاکستان بڑھا نہیں, اور اس میں حکومت نے بہت ترغیبات بھی دی اور توجہ دی, اور اس کو مانیٹر کیا بہت کیئرفلی. 60 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں
جب سقوط ڈھاکہ ہوا اور ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا اور بنگلہ دیش ایک ملک بنا، تو اس وقت فوراً روپے کو 100% سے ایک گو میں ڈی ویلیو کیا گیا، 4 روپے 40 پیسے سے 9 روپے 90 پیسے جی ڈالر. اور اس کے بعد ایکسپورٹس جو ہیں اس میں 2 سال میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، اور آپ کے ایکسپورٹس جو تھے 1970 کی دہائی میں جو ہے وہ کوئی 15 سے 16% آپ کے جی ڈی پی کا تھے. اب کتنا ہے؟ اب 8% ہے. اچھا تو ہم اچھا، اور یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے. ٹھیک، تضاد اس یہ لیے کمی ہے، ہوئی کیوں؟ میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ آپ سمجھا سکیں ہمیں کہ یہ کیوں کمی پیش آئی. یعنی چونکہ دیکھیے کاٹن ابھی بھی ہم اگاتے ہیں، چلیے پٹسن نہیں ہے، کاٹن تو ہم اگاتے ہیں، ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کر سکے. ہم کیا نہیں کر سکے یا ہماری کیوں توجہ نہیں رہی کہ ہم ایکسپورٹس بڑھاتے؟ ہماری توجہ اس لیے نہیں رہی کیونکہ ہم 80 سے آنورڈز انڈسٹری سے دور ہو گئے. سرمایہ کاری میں اور سرمایہ دارانہ جو روش تھی اس میں انڈسٹری کا رول جو ہے وہ کم ہوتا گیا، اس کی طرف توجہ نہیں رہی. اور جو بڑی تبدیلی آئی تو 80 کی دہائی میں امریکہ سے پیسے آتے رہے اور لوگ جو ہیں اس پیسے کو لے کر قرضے لیے انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر معیشت کے نام پر، اور وہ قرضے جو ہیں وہ آگے پیچھے کر کے وہ قرضے ادا نہیں کیے گئے. بینکنگ سیکٹر نیشنلائز تھا، لیکن اس سے زیادہ قرضہ جو تھا وہ ایک اہم انسٹرومنٹ تھا ضیاء الحق کی حکومت کا پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو خوش کرنے کا، کہ جس کے ذریعے جو جمہوریت کی تحریک تھی اسے کمزور کیا جائے. اور اس کا سب سے بڑا عنصر جو تھا وہ آج جو خیبر پختونخوا ہے اس کی طرف بہت سارا یہ انڈسٹریل لونز گئے، اور ادھر کے اس خطے کو جو ہے وہ ایک طرح سے جو ادھر ایک سپریشن کی تحریک تھی اس کو بھی ٹھنڈا کیا گیا، اور جو افغان وار کا پورا سلسلہ تھا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ جوڑا گیا. تو آئی ایم ایف کا سلسلہ جاری رہے گا، جو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ہے اس کے ہم 22ویں غالباً پروگرام میں ہیں. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج اگر آپ کو آج کے جو اس وقت کے 22 خاندان تھے، آج اگر آپ 220 خاندانوں کو دیکھ لیں یا 2200 خاندانوں کو دیکھ لیں جن کے پاس اس قسم کی بلکہ اس سے کہیں زیادہ دولت موجود ہے، ان میں سے بہت کم ہیں جو کہ انڈسٹری میں انوالوڈ ہیں. یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے. جی، اور وہ کس چیز میں انوالوڈ ہیں؟ وہ ٹریڈ میں انوالوڈ ہیں، وہ ریئل اسٹیٹ میں انوالوڈ ہیں، وہ فائنینشیل اسپیکولیشن میں انوالوڈ ہیں، یا وہ بنیادی طور پہ کسی قسم کی کانٹریکٹ. تو ریاست کو ریگولیٹ کرنا چاہیے ان تمام سیکٹرز کو. بالکل ریاست کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو ماڈل ہے نا جس کی وجہ سے آپ کا بڑا تجارتی خسارہ ہوتا ہے، اور وہ بڑا تجارتی خسارہ جو ہے وہ پھر آئی ایم ایف اس کی وجہ سے جو بیلنس آف پیمنٹس آپ کی آؤٹ آف سنک ہو جاتی ہیں، تو اس کو وہ بیلنس آف پیمنٹس سنک ہونے کی وجہ سے آپ کو پھر سے آئی ایم ایف کے پاس بار بار جانا پڑتا ہے. اور اس کا اگر ایک حل ہے تو وہ یہ کہ اس تجارتی خسارے کو کم کیا جائے، ایکسپورٹس بڑھائی جائیں، اور اگر آپ انڈسٹریل ڈیپننگ کریں گے تو آپ کی امپورٹس بھی کم ہوں گی. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک اچھے فیز میں آتے ہیں، اور ایک اے ڈی بی کی بڑی اچھی سٹڈی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر 3.4% گروتھ سے زیادہ بڑھے گا نا تو اس کا بیلنس آف پیمنٹس آؤٹ ہو جائیں گے.
وقار مسعود صاحب بھی اسی کے آج کل جو ہمارے سابق سیکٹری خزانہ ہیں جی اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی آج کل یہ کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں. آپ کی انڈسٹری جو ایگزسٹنگ انڈسٹری وہ اتنی زیادہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس کا سارا را مٹیریل اور ساری مشینری جو ہے وہ امپورٹڈ. تو یہ تو شارٹ ٹرم سولوشن ہے نا. لیکن میں آپ سے اگر گزارش نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شارٹ ٹرم سولوشن تو نہیں ہے. میں تو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ کا تجارتی خسارہ ہے. اس کی وجہ سے. اچھا لیکن ریاست خود کیوں دلچسپی نہیں لے رہی دوبارہ بڑی صنعتیں لگانے میں؟ دیکھیں نا یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. آپ نے دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں اس پہ ایک ری تھنک ہے اس وقت کہ ریاست کا کردار صنعت کاری میں کیا ہونا چاہیے، خاص طور پر تیسری دنیا کے ممالک میں، اور اس کو کوپریٹائز کیا جا سکتا ہے. چین میں ہم اس کی بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں کہ وہ ریاست کی اپنی انڈسٹری ہے مگر وہ بالکل ایک پرائیویٹ سیکٹر اینٹی کی طرح سے فنکشن کر رہی ہے. تو ریاست خود بجائے پرائیویٹ سیکٹر کو یعنی ضرور کرے، نجی شعبے کو ترغیب دے، لیکن اس طرف دھیان کیوں نہیں ہے؟ میرے خیال میں دھیان اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو ایک اور چیز جو 1980 کی دہائی میں شروع ہوئی اور میرے خیال میں اب سے چند برس پہلے ہی وہ میرے خیال میں اختتام پہ پہنچ گئی ہے، وہ یہ کہ پاکستان جیو اسٹریٹجک رینٹس پہ زندہ رہتا تھا. افغان جو سوویت یونین کا افغانستان میں وہ ہوا جو انویژن ہوئی، اس کے بعد سے پاکستان کا ایک جیو اسٹریٹجک رول بن گیا جس کی بنیاد پر پاکستان ڈالر کما رہا تھا. پھر وہ ڈالر جو ہیں وہ پھر الگ قسم کی ایکٹیویٹیز میں چلے گئے اور اس سے ہی وہ 22 خاندانوں سے 2200 خاندان بن گئے آج. اور وہ جو 80s کی وار تھی وہ ارلی 90s میں ختم ہوئی. 90s میں پاکستان میں ایک رجحان بڑھنا نیو لبرل پیراڈائم میں ہی کہ گلوبلائزیشن کی طرف جانے میں ایکسپورٹس کا ایک رول ہے اور کچھ ایکسپورٹس کی بنیاد بھی رکھی گئی اور پھر 9/11 ہو گیا اور 9/11 کے بعد وہ سلائڈ جو ہے وہ دوبارہ سے آ گئی. اور اسی کی یہی وجہ ہے کہ اب سے 10 سال پہلے یا 12 سال پہلے شوکت ترین صاحب صحیح کہتے ہیں، انہوں نے 2008 میں IMF سے نیگوشیٹ کیا اور وہ نیگوشیشن ان کی اپنی زبان میں وہ کہتے ہیں دیٹ واز اے بریز. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 سے اس میں بھی شوکت ترین صاحب رہے ہیں. جی اس میں وزیر خزانہ تھے. اس کے بعد 2021 میں انہوں نے جو نیگوشیٹ کیا تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ چنے چپا دیا ہمیں. میں یہاں یہ کام مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا اگر ہم صنعت کاری پر اور اس صنعت کاری کے نتیجے میں اپنی برآمدات پر توجہ دیں گے. ایک میرا سوال اب آپ سے، چونکہ کافی ایک وقت کی ظاہر ہے کہ قلت ہوتی ہے، لیکن ایک سوال میں آپ سے چاہوں گا کہ اس پر گفتگو کریں کہ کیا پاکستان میں بہتری آئی ہے بین الصوبائی جو معاشی ہمارا معاہدہ ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ، اس کے سلسلے میں؟ ایوارڈ نہیں، مطلب نیشنل فائنانس کمیشن اینڈ دا 7th ایوارڈ جو کہ اس وقت جس مطلب پاکستان ایک فیڈرل ریاست ہے اور ایک فیڈرل ریاست کی شروع سے ہے. اس کی بنیادی فیڈرلزم کی بیسس پہ تھی، لیکن فیڈرلزم کو اگر آپ ریونیوز یا وسائل کے حوالے سے دیکھیں یا پبلک فائنانس کے حوالے سے دیکھیں تو صوبوں کو ہمیشہ جو ہے ان کو فائنینشلی جو ہے وہ بہت ہی کرب کیا گیا. ان کو اس طرح کے وسائل نہیں ملے جس سے وہ فیڈرلزم کو پروان چڑھ سکتی. اب ایسا ہے، اب بہتری آئی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کا بہت زیادہ وسائل، ایک تو ٹیکسیشن انسٹرومنٹ سارے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھے، دوسرا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو تھی وہ جو شیئر صوبوں کو دیتی تھی وہ ریلیٹیولی کم تھا، اور تیسری چیز جو بہت اہم تھی وہ یہ کہ جو شیئر صوبوں کو ملتا تھا اس میں پنجاب کا غلبہ تھا.
پنجاب کا غلبہ جو ہے وہ آبادی کی وجہ سے کی بنیاد پر تھا. تو جو 2010 کا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ تھا اس نے ان چیزوں کو میں ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آیا. ایک تو صوبوں کا شیئر ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، 47% سے 58% ہوا. اس کے علاوہ ایک اہم ٹیکس جی ایس ٹی آن سروسز جو کہ صوبوں کے بہاف پہ وفاق کلیکٹ کرتا تھا، وہ صوبے خود کرتے اب 4 صوبے خود کرتے ہیں، اور جو وفاق کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ کرتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ 2010 کے ایوارڈ میں جو ہے وہ پنجاب نے خود ریلینڈ کیا، اور میرے خیال میں 16% جو ہے اب نان پاپولیشن بیسس پہ ریسورسز کی تقسیم ہوتی. یہ پسماندگی کی کہ سماجی اس میں پسماندگی اسد جی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ چونکہ اس وقت ہم ایک بہت شدید معاشی بحران میں ہیں، اور بالکل ابھی تقریباً دیوالیہ ہوتے ہوتے معیشت بچی ہے جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی پاکستان میں خوفناک سیلاب کی صورتحال سے ہم دوچار ہیں. تو یہ آپ نے بہت ہی ایک عمدہ اور بڑے ایک میں سمجھتا ہوں کہ مربوط انداز میں جو بنیادی مسائل ہیں ہماری صنعت کے، زراعت کے، خصوصی طور پر صنعت کاری کے، کیونکہ بغیر صنعت کاری کے اور بغیر ویلیو ایڈیشن کے اگر کوئی پیداوار ہو بھی رہی ہے تو اس سے اس کی برآمدات ممکن نہیں ہے، یا آپ کو را مٹیریل برآمد کرنا پڑے گا. لیکن اب کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ فوری طور پہ ایسے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی سلی کویسچن ہے یہ، کیونکہ فوری طور پہ 2-3 چیزیں کون سی ایسی ہو سکتی ہیں؟ ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے خود بھی اس سوال کی کوتاہ بینی کا اندازہ ہے، مگر آپ چونکہ معیشت دان ہیں، معیشت کے معاشیات کے ماہر ہیں، تو کیا کیا جائے امیڈیٹلی کہ ہم مزید یہ جو سائیکل آف پرپیچول میکرو اکنامک انسٹیبلٹی ہے، اور سائیکل آف پرپیچول ایک طرح سے پاورٹی میں اضافہ اور تعلیم اور صحت پہ اخراجات میں کمی ریاست کی طرف سے، اس سے کیسے نکلیں؟ اس میں جی 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ تعلیم اور صحت پر بنیادی طور پہ جو اخراجات ہیں آئینی جو جورسڈکشن ہے اس کے حوالے سے بھی، اور صوبوں کے وہ صوبوں کے ہیں. تو یہ اگر کسی کو خام خیالی ہے کہ وہ صوبوں کے وسائل کو کم کرے اور اس سے پاکستان میں کسی قسم کی ترقی ہوگی، تو وہ نہیں ہوگی. اگر ہونی ہوتی تو 2010 تک ہو گئی ہوتی. ٹھیک. تو نہ تعلیم میں نہ صحت میں کوئی 2010 سے پہلے کوئی خاطر خواہ بہتری آئی تھی. لیکن 2010 کے بعد کم سے کم صحت کے پیمانے میں کافی بہتری آئی ہے. تعلیم میں ابھی بھی معاملہ بہت پیچھے ہے، خاص طور پہ بلوچستان میں اور کسی حد تک سندھ میں. لیکن صحت کے شعبے میں بہت بہتری آئی ہے. لیکن یہ کام جو ہے یہ صوبوں کو ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا ایمفسس سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف ہے تو یہ جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے اس کو نہیں، لیکن میں نے تو آپ سے یہ اس پہ تو مجھے بالکل اتفاق ہے، لیکن میرا سوال یہ کہ مزید ویلتھ کیسے جنریٹ کی جائے؟ دوسری بات جو ہے وہ بہت اہم ہے میرے خیال میں. دو چیزیں تو بہت ضروری ہیں. ایک تو پاکستان کو ایکسپورٹ اورینٹیشن کی طرف، اور ایک مکس آف ایکسپورٹ اورینٹیشن اینڈ امپورٹ سبسٹیٹیوشن اس کی طرف موو کرنا ہوگا. پاکستان کی جو انڈسٹریل ایلیٹ ہے وہ اس طرف مائل نہیں ہے، اور اس کو بلکہ جو کمرشل اور انڈسٹریل ایلیٹ ہے اس کو مائل کرنا ہوگا، اور اس کو صرف ریاست مائل کر سکتی ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری کا لیول جو ہے اس وقت بنگلہ دیش، ہندوستان، ویتنام، تھائی لینڈ، ترکی سے آدھا ہے انویسٹمنٹ کا. جی ان ملکوں میں تقریباً
25 سے 30% GDP کا سرمایہ کاری میں جاتا ہے، پاکستان میں 12 سے 13% جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اور تو اب یہ تیسرا جو بہت بڑا بحران ہے وہ انرجی کا ہے۔ انرجی کا بحران جو ہے اسے ریزالو کرنا ہے، اور میرا کامل ایمان ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ سیاسی ڈھانچہ ہے یہ ان تینوں چیزوں کو کرنے میں ناکام رہے گا۔ تو ایک الگ قسم کی سیاست کی ضرورت ہے، اور وہ سیاست جو ہے وہ ان ایشوز پہ توجہ دے، اور وہ سیاست اسے آگے لے کر جا سکتی ہے تو جائے، ورنہ یہ جو آج کے معاشی مسائل ہیں یہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ زیادہ گمبھیر ہوئے، لیکن یہ اس سے زیادہ گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسد سعید۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت معلومات افزا گفتگو بھی رہی، مگر کچھ میں پریشان بھی ہو گیا سن کے، چونکہ پاکستان میں جو سیاسی اشرافیہ ہے، اور سیاسی اشرافیہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں پاکستان کی ریاست کے مستقل ادارے بھی شامل ہیں، اور انہیں اس پر ذرا غور کرنا پڑے گا۔ اور خواتین و حضرات، کوشش ہماری یہ تھی کہ ہم تفصیل سے ڈاکٹر اسد سعید سے بات کریں، اور ڈاکٹر اسد سعید چونکہ نیشنل فائنانس کمیشن کے بھی ممبر ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا صنعت کاری میں کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا گفتگو سے کہ انہوں نے 2-3 باتیں جو میں سمجھا ہوں، بہت سے سوالات جہاں ذہنوں میں ابھرے وہاں یہ بھی ہے کہ جب تک پاکستان میں جو فوکس ہے ہماری منصوبہ بندی کا وہ برآمدات پر نہیں ہوگا، اور ساتھ ساتھ امپورٹ سبسٹیٹیوشن، اسے کیا کہیں گے کہ درآمدات بھی مخصوص قسم کی درآمدات کے لیے کچھ یعنی ایک طرح سے مراعات فراہم کرنا، یہ سب ایک کمبینیشن ہے۔ اور ساتھ ساتھ صنعت کاری کے بغیر، یعنی صنعتیں لگائے بغیر یا ویلیو ایڈیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ہم ٹماٹر پیدا کر رہے ہیں تو کیچپ بنانے کی صلاحیت بھی ہمارے اپنے ہاں ہو، اگر ہم کپاس اگا رہے ہیں تو بالکل ہی ہائی اینڈ فیبرک بنانا، اور ٹیکسٹائل کی انڈسٹری جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں بغیر کپاس اگائے کتنی زبردست ہے، تو وہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس طرح کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ ظاہر ہے کہ کل پاکستان ہوائی جہاز بنانا نہیں شروع کر دے گا، مگر جو صنعتیں ہم لگا سکتے ہیں، جو صنعت کاری ہم کر سکتے ہیں، سروسز سیکٹر میں آئی ٹی کی پوری ایک انڈسٹری ہے، اس کے علاوہ جو سٹارٹ اپس کا پورا ایک سلسلہ ہے، جو فائنینشیل ٹیکنالوجی ہے، بہت سی چیزوں پہ ظاہر ہے گفتگو نہیں ہو پائی، لیکن اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سامعین، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس گفتگو سے جہاں ذہن میں سوال ابھرے ہوں گے وہیں کچھ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اس پوڈ کاسٹ میں پیش کی جانے والی گفتگو شرکاء کی ذاتی رائے پر مبنی ہے۔ وائس آف امریکہ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ پاکستان کی آزادی کے 75 سال، اس موقع پر VOA اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی، ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر۔ ہم پیش کریں گے مختلف نقطۂ نظر اور فکر انگیز خیالات۔ اس تاریخی موقع پر VOA اردو کی نشریات سنتے رہیے۔ اس خصوصی پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے خارجہ پالیسی کے 75 سالوں پر۔